बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को दो बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक है पाकिस्तान का अंदरूनी, पाकिस्तान का दाखिली सियासी महाज, जहां पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से 11 सियासी जमातें हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे, रैलियां और जलसे कर रहे हैं। आज उनकी तहरीक का पहला मरहला इख्तिताम पजीर हुआ है। और दूसरा चैलेंज जो पाकिस्तान की हुकूमत को, रियासत पाकिस्तान को दरपेश है, वो पाकिस्तान के लिए एक बैनुल-अक़वामी सियासी और सफारती चैलेंज है। उसके हवाले से मैं अमूमन अपने चैनल पर वीडियोज़ करता रहता हूँ, लेकिन आज जायज़ा लेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लाहौर जलसे में ख़ास तौर पर होने वाली 3 तकारीर का। मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी तकारीर में क्या कुछ कहा, किस तरीके से एक फुल जनरल, हाजिर सर्विस फुल जनरल से रिटायर्ड कर्नल तक का सफ़र तय किया है। मरियम नवाज़ ने अपने चाचा का कौन सा मशवरा माना है, इसके अलावा लाहौरियों से उन्होंने कौन से दो वादे लिए हैं और किस किस्म का सियासी मंजरनामा तश्कील होता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्ट टू गिव यू अ रैप अप ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड सो फार, 20 सितंबर को अपोजिशन जमातों ने इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पर उन्होंने ये तय किया कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाएगी। 16 अक्टूबर, फिर 18 अक्टूबर, 25 अक्टूबर एंड ऑनवर्ड्स। पहला जलसा हुआ 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में और उसके बाद ये जो 94.8 किलोमीटर का गुजरांवाला से लाहौर का सफ़र है, ये फिर कराची, कोयटा, पेशावर, मुल्तान और दीगर शहरों से होता हुआ लाहौर पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ है। बहुत दावे किए जा रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे कि आर होगा या पार होगा। आर हुआ है ना पार हुआ है। पौने 2 माह के लिए आर या पार मौखर हो गई है। ख़बर ये आ रही है कि अब इस्लामाबाद के दरवाज़ों पर लॉन्ग मार्च दस्तक दे रही है। बात कर लेते हैं, मरियम नवाज़ ने तकरीर की। मरियम नवाज़ की तकारीर आपको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के दीगर जलसों में भी आपको याद होंगी। जो लोग फॉलो करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को और इस तहरीक को मुसलसल फॉलो कर रहे हैं कि उनका तकरीर में एक ख़ास सेगमेंट हुआ करता था जिसमें वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और पाकिस्तान की जो आर्मी है, आर्मी की लीडरशिप है, उसको बहुत ज़्यादा निशाना बनाती थी। लेकिन मरियम नवाज़ की जो मौजूदा तकरीर है उसमें कोई तज़किरा इस किस्म का नहीं था। उन्होंने ढके छुपे अंदाज में सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड की बात ज़रूर की, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। अब ये एक तब्दीली है, वाज़ेह तब्दीली है, जो कि गुजरांवाला से लाहौर तक के सफ़र में होती हुई नज़र आई है। और उन्होंने एक रिटायर्ड कर्नल के हवाले से, जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है और पाकिस्तान का सेनेट है, ये जो दो बड़े ऐवान हैं जो हुकूमत की तमाम फ़ैसला साजी में मदद देते हैं, कानून साजी करते हैं, वो एक रिटायर्ड कर्नल चलाता है। इसके हवाले से उन्होंने दावा किया। फिर ये वाज़े तौर पर नज़र आता है कि मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज़ शरीफ, इनकी जो मौजूदा सियासत है उसमें एक वाज़े फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ वो ये मशवरे देते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप को देते हुए नज़र आते हैं कि मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना ले जाया जाए और जो सियासत है उसको एक ऐसे पैराए में किया जाए जहाँ पर आप मुख्तलिफ़ इदारों की, दीगर सियासी जमातों की रेड लाइन्स को अबूर ना करें, वापसी का रास्ता खुला रखा जाए, तनकीद जो है वो नाम लेकर ना की जाए, बहुत ज़्यादा ना की जाए। और ये मशवरा, इसके हवाले से बहुत रिपोर्ट भी हुआ कि उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप को और मरियम नवाज़ को हाल ही में कन्वे भी किया था। और आज की जो तकरीर है उसमें ये नज़र आता है कि मरियम नवाज़ ने अपने चाचा का मशवरा मान लिया है। उन्होंने आज अपनी तकरीर में इस किस्म का कोई नाम नहीं लिया। नाम अगर उन्होंने लिया तो सिर्फ़ और सिर्फ एक रिटायर्ड जनरल का नाम, लेफ्टिनेंट जनरल का नाम ज़रूर लिया था, आसिम सलीम बाजवा का, लेकिन उन्होंने दीगर जो मौजूदा करंट हाजिर सर्विस मिलिट्री लीडरशिप है उन पर तनकीद से गुरेज किया है। उसके अलावा मरियम नवाज़ ने लाहौरियों से 2 वादे लिए हैं। एक वादा उन्होंने लाहौरियों से लिया है कि वो जो है वो लाहौरी साथ देंगे जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेगी, दूसरे मरहले का आगाज़ होगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक को सख्त किया जाएगा। उस वक्त लाहौरियों से उन्होंने वादा लिया कि आप हमारे साथ चलेंगे। और दूसरा वादा नहायत मासूमाना था। मरियम नवाज़, अब मुझे नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, मैं सिर्फ तकरीर जो है उसको सुनकर मैं ये असेस कर रहा हूँ कि जब उन्होंने ये कहा, दूसरा वादा और दूसरी बात जो उन्होंने लाहौरियों को कही वो ये थी कि मेरी तकरीर तो ख़त्म हो रही है, लेकिन मेरे बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तकरीर करनी है, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने तकरीर करनी है और फिर
ان کے والد میاں محمد نواز شریف کی تقریر ہوگی، تو انہوں نے لاہوریوں سے کہا کہ آپ جائیں مت، آپ پلیز ان کی تقاریر بھی سن کر جائیں۔ تو غالباً شاید یعنی کہ میرا تاثر یہی ہے کہ شاید جلسہ گاہ جو ہے اس میں سے لوگ جانا شروع ہو گئے ہوں گے جو مریم نواز کو یہ کہنا پڑا۔ اس کے علاوہ ڈرون کیمرے نے انہوں نے بہت پریشان کیے رکھا۔ انہوں نے اس کے حوالے سے 2 مرتبہ بات کی کہ یہ جو ڈرون کیمرہ میرے اوپر لا رہے ہیں اس کو مت اڑائیں میرے اوپر۔ دوسری مرتبہ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سردی بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ ڈرون کیمرہ جب آپ میرے اوپر لاتے ہیں تو اس میں ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ تقریر دیکھی تھی ان کو اندازہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ ڈرون کیمرہ آیا تو ان کے جو تقریر ان کے سامنے لکھی رکھی تھی یا پوائنٹس لکھے ہوئے تھے وہ صفحے جو ہیں وہ اڑ گئے تھے، وہ نیچے گر گئے تھے، اور پھر ان کو سٹیج پہ موجود جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے انہوں نے وہ صفحے جو ہے وہ صفحات ان کو واپس پکڑائے، تو شاید اس کی ترتیب جو ہے وہ تھوڑی سی الٹ پلٹ گئی تھی اور ان کی تقریر میں اس وقت جو ہے ربط نظر نہیں آ رہا تھا۔ غالباً وہ سارٹ آؤٹ کر رہی تھی اپنے نوٹس کو کہ وہ کس طریقے سے تقریر کریں گے۔ اب بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کو اگر میں کمپیئر کروں مریم نواز کی تقریر سے، تو آج بلاول بھٹو کی زرداری کی جو تقریر ہے وہ نسبتاً مریم نواز سے زیادہ سخت یا مریم نواز سے زیادہ پرجوش کہی جا سکتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ریپیٹ ہوتی ہیں ان کی تقاریر میں۔ ظاہری سی بات ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے حکومت کا جس طریقے سے کنٹرول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، آٹے کا مسئلہ ہے، چینی کی قیمتوں کا مسئلہ رہا ہے، یہ جو سارے مسائل ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی سخت تنقید کی حکومت پر۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ کی اقتدار سے یہ طاقت میں نہیں آئی حکومت، کسی اور کے اشارے پر اقتدار میں آئے ہیں۔ پھر انہوں نے کسان کے استحصال کی بات کی، پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب کی جو پگڑی ہے، پنجاب کی جو پگ ہے وہ ایک کٹ پتلی کے سر پر ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، وزیر اعظم عمران خان کے اوپر تو ظاہر ہے کہ انہوں نے حملے کیے۔ پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ روشنیوں کے شہر میں مایوسی کے ڈیرے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ یا تو وہ لاہور کی طرف نہیں واقعی کراچی کی طرف اشارہ کر رہے تھے، یا انہیں معلوم نہیں کہ جو روشنیوں کا شہر ہے وہ کراچی کو کہا جاتا ہے اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے غالباً۔ انہوں نے کہا کہ روشنیوں کے شہر میں مایوسی کے ڈیرے ہیں، اب اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بلاول بھٹو زرداری خود بتا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ لاہور کا مزدور بے سہارا نہیں، اور پھر بلاول بھٹو زرداری نے سٹیج سے نعرہ لگوایا شہباز شریف کی رہائی کے لیے اور خورشید شاہ کی رہائی کے لیے کہ رہا کرو ان دونوں کو رہا کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم کٹ پتلی کو للکار رہے ہیں، یہ اقتدار کی جنگ نہیں، روٹی کپڑا مکان دلوانے کی جنگ ہے۔ پھر ایک طرح سے میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی خود کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز پر تنقید کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی پر تنقید ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سلیکٹرز اپنی مرضی کی حکومتیں بنواتے رہے ہیں، تو گویا انہوں نے ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت پر تو تنقید کی ہے، لیکن ماضی کی جب وہ بات کر رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں تمام حکومتیں وہ کوئی سلیکٹ کرتا تھا، تو یعنی کہ بے نظیر بھٹو کی حکومتیں ہوں، نواز شریف کی حکومتیں ہوں یا اس سے پہلے والی حکومتیں ہوں، بلاول بھٹو زرداری کی نظر میں وہ تمام حکومتیں عوام کی طاقت سے نہیں لیکن سلیکٹرز کے وجہ سے آئیں۔ سلیکٹرز کان کھول کر سن لو۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو عوام کی آواز کو ماننا پڑے گا، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا ڈائیلاگ کا وقت گزر چکا ہے کہ اب ڈائیلاگ نہیں ہوگا، اب لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد ہم آ رہے ہیں، استعفیٰ چھین کر لیں گے، فون کرنے اور رابطے کرنا بند کر دیں ہمارے ساتھ، ہم کٹ پتلی کو بھگائیں گے، ان کو بھگا کر ہی بات ہو سکتی ہے اور ووٹ پر ڈاکہ نامنظور۔ اب یہ بلاول بھٹو زرداری کی جو تقریر ہے وہ واضح طور پر یہ اب اشارہ دے رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ان کو پہلے مرحلے میں جو خاص کامیابی نہیں مل سکی اب دوسرے مرحلے کی طرف اور حکومت کے اوپر مسلسل پریشر بڑھانے کے لیے اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا۔ اس کی تاریخ کا تعین نہیں ہوا اور اس کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے مولانا فضل الرحمان کی تقریر سے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک خطرناک بات کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں انارکی کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، انتشار کی طرف جاتا دیکھ رہا ہوں معاملات کو۔ یہ ایک طریقے سے دبے الفاظ میں وارننگ بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، ایک طرح سے ایک دھمکی بھی ہے جو مولانا فضل الرحمان نے لگائی ہے۔ کیپٹن ہیں یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے، اور نواز شریف سے پہلے جو ہے وہ آخری تقریر ان کی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ عوام بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ نہ ہو جائے۔ اب ایگزیکٹلی
وہ یا تو ایک فضا بنانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا وزن بڑھا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کر لیے جائیں، بات چیت کی جائے، یا پھر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا رخ ہو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا تو اس کے راستے میں روڑے نہ اٹکائے جائیں، اس کو آرام سے ہونے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ناجائز حکومت مسلط اگر یہ رہتی ہے جو موجودہ حکومت ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے جو دھاندلی کی تھی اس کے زخم اس کی وجہ سے گہرے ہو رہے ہیں۔ یہ ہے مولانا فضل الرحمان کی تقریر کا پہلا حصہ۔ اس کے بعد انہوں نے الزام لگایا کہ ہم جو ہے وہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر کو بھارت نے ہڑپ کر لیا ہے، عمران خان کی حکومت نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا کہ ہم کشمیر کا تحفظ نہیں کر سکے، عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا ہے، عمران خان نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنی تقریر میں اس وقت کے میجر جنرل اور آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل تھے میجر جنرل آصف غفور، ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ پھر مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ ان نکات کا اظہار کیا جن کا اتفاق سربراہی اجلاس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہی اجلاس میں ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پھر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے رول کے خاتمے کے حوالے سے، 18ویں ترمیم کے تحفظ، صوبوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی، اظہار رائے میڈیا کے حقوق کے حوالے سے بات کی، مہنگائی بے روزگاری کے حوالے سے بات کی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے اوائل میں، یعنی کہ اب سے تقریباً پونے 2 ماہ کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لانگ مارچ لے کر رخ کرے گی اسلام آباد کا۔ اسلام آباد سے اچھا، پھر انہوں نے ایک جو جملہ کہا میں وہ سمجھنے سے قاصر ہوں کیونکہ انہوں نے اپنی بات کلیئر نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ استعفے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اب ان کا اشارہ یا تو ان استعفوں کی طرف ہے، اسلام آباد جب جائیں گے تو وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو اراکین ہیں ان کے استعفے لے کر اسلام آباد آئیں گے وہ، یا پھر ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آئیں گے تو پھر ہم یہاں سے واپس جاتے ہوئے حکومت کے وزیر اعظم عمران خان کے ان کے استعفے واپس لے کر جائیں گے۔ ایک بات طے ہے کہ گوجرانوالہ کے جلسے سے اب یہ تینوں تقاریر کے اوپر ہم نے بات کر لی، اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ نواز شریف کی تقریر اور اوورآل جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے حوالے سے میں اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں بات کروں، لیکن ایک بات طے ہے کہ گوجرانوالہ سے لاہور پہنچنے تک یہ جو 94.8 کلومیٹر کا راستہ ہے پی ڈی ایم نے جس طریقے سے طے کیا اس میں بہت سارے مسائل نظر آ رہے ہیں، بیانیہ ایک نہیں ہے، یہ تمام سیاسی جماعتیں متفق نہیں ہیں کہ اس تحریک میں فوج کو کس حد تک انوالوڈ رکھا جائے، کتنی تنقید کی جائے، کتنی تنقید نہ کی جائے۔ گلگت بلتستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی سی کی جو کورسپونڈنٹ ہیں فرج جاوید، ان کو انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور پر علیحدگی ایک طرح سے اختیار کی تھی نواز شریف کے بیانیے سے، اور پی ڈی ایم میں موجود بھی اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ویڈیو کلپ ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے ہنا پرویز بٹ کا، اور وہ وہاں پر رپورٹر کے کسی کے سوال کے جواب دے رہی ہیں، اور وہ بھی باوجود اس کے کہ رپورٹر مسلسل اصرار کرتا ہے کہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ آپ بے شک اپنی مرضی سے نہ کہیں لیکن آپ دہرا دیں کہ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے، وہ کس کو سلیکٹر سمجھتے ہیں، کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں الیکشن چوری کرنے کا، تو اس کے حوالے سے آپ ایک مرتبہ دہرا دیں، نام لے دیں، لیکن ہنا پرویز بٹ وہ نام لینے سے قاصر نظر آتی ہیں۔ تو واضح طور پر جو رینکس ہیں، مختلف جو ٹیئرز آف لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نواز کا، ایون وہ فلی سٹینڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا میاں محمد نواز شریف کے بیانیے سے، اور ایک بڑی ڈیفرنٹ قسم کی، ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی پولیٹیکل سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں میلہ لگے گا، اسلام آباد سیاسی سرگرمیوں کا مرکز ہوگا، پہلا مرحلہ ختم ہو گیا ہے، دوسرے مرحلے سے پہلے اپوزیشن کو اپنے رینکس جو ہے ان میں غداروں کی تلاش بھی ہے، اپوزیشن یہ بھی چاہ رہی ہے کہ کون ہمارے ساتھ چلے گا کون نہیں، کس قسم کا کراؤڈ، کتنا کراؤڈ اسلام آباد لایا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں آن دا کارڈز ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں اب کوشش یہ کروں گا کہ ایک سیاسی منظرنامے کے حوالے سے اور ایک بین الاقوامی سیاسی منظرنامے کے حوالے سے گفتگو اپنے چینل پر جاری رکھوں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔